अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अलैहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। परवरदिगार आलम ने हमारी हिदायत के लिए हादियाने बरहक को इस रुए ज़मीन पर भेजा ताकि हमें परवरदिगार आलम की मर्ज़ी से आगाह कर सकें और ये बताएं कि वो कौन सा रास्ता है जिस पे चलकर हम जन्नत तक पहुंच सकते हैं और वो कौन सा रास्ता है कि जिस पर चलने के बाद दोज़ख हमारा मुक़द्दर है। इसी वजह से सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने बशीर और नज़ीर फरमाया है। बशीर का मतलब है बशारत देने वाला, यानी जन्नत की बशारत। जो लोग नेक आमाल अंजाम देंगे, जिनके अक़ायद दुरुस्त होंगे, जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करेंगे, उनके लिए जन्नत की बशारत है। और गुनाहगारों को खौफ दिलाया है दोज़ख के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से, ताकि इंसान दोज़ख के अज़ाब को नज़र में रख करके ऐसे काम से परहेज़ करे जिसकी वजह से उसे दोज़ख की सज़ा मिल सके, जहन्नम के अज़ाब का वो मुस्तहक़ हो। ऐसे कामों से वो परहेज़ करे। इसीलिए बशीर और नज़ीर कहा गया। और तमाम अम्बिया, जितने अम्बिया आए हैं, वो सब के सब नेक अमल अंजाम देने वालों को जन्नत की बशारत देने के लिए आए थे और अल्लाह के बताए हुए रास्ते से जो मुनहरिफ थे उन्हें दोज़ख के अज़ाब से डराने के लिए आए थे। ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, दो बहुत ख़ास चीज़ें हैं। और देखिए, यही वजह है कि कभी कभी एक जुमला खौफ का, एक जुमला हमारे दिल को मुतासिर करता है और हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर देता है। कौन सा लम्हा हमारी ज़िंदगी के लिए नजात का लम्हा हो जाए, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तारीख़ आलम में बहुत से ऐसे गुनाहगारों के वाक़यात हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह अंजाम दिए या जिनकी ज़िंदगी गुनाहों में बसर हो रही थी या जो गुनाह को गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते थे, लेकिन कोई एक जुमला ऐसा उन तक पहुंचा, उनके दिल और दिमाग में उतर गया कि उस एक जुमले की वजह से उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आया, तौबा की और खुदा की तरफ से उनके दर्जात फिर बुलंद हो गए और आखिरत उनकी बेहतर हुई। हमको भी अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार आलम गुनाहों से हमें महफूज रखे, बुराइयों से हमें बचाए, उस रास्ते पर चलाए जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का रास्ता है, जो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी का रास्ता है। आप ज़रा गौर फरमाएँ कि यूँ तो लोग कहते हैं कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, लेकिन आखिरी वक्त भी बहुत ही कीमती लम्हा है, बल्कि आखिरी वक्त ही कीमती लम्हा है। आप गौर फरमाएँ कि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी क्या थी, लेकिन फरमाते क्या है वो, जब वो शब में बेचैनी और बेकरारी के साथ करवटें बदल रहे थे और पास में लेटे हुए सिपाही ने कहा कि मैंने आपको बड़े से बड़े कारनामे को सरअंजाम देते हुए देखा है, लेकिन कभी आपके चेहरे पे परेशानी और इज़्तिराब के ये आसार नहीं पाए। तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मसला किसी और मरहले और मारके का नहीं है, बल्कि मसला ये है कि मैं अपने आप को जन्नत और दोज़ख के दरमियान महसूस कर रहा हूँ। मकसद ये है कि हक़ और बातिल के दरमियान रह कर के इंसान को फ़ैसला करना है कि उसे दोज़ख में जाना है या जन्नत में जाना है, हक़ का तरफ़दार होना है या बातिल का तरफ़दार होना है। बस ये फ़ैसला ही इंसान की ज़िंदगी के लिए बेहद अहम होता है। और गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। परवरदिगार आलम ने बड़े से बड़े गुनाहगार को तौबा करने के बाद माफ़ कर दिया। तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। इस सिलसिले में एक बहुत अहम तरीन वाक़या हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि जिसे सैयद हाशिम रसूल महल्लाती ने अपनी किताब कैफरे गुनाहाने कबीरा में तहरीर फरमाया, जिसका तर्जुमा सैयद मोहम्मद अलीउल हुसैनी ने किया है। तो बहरहाल कैफरे गुनाहाने कबीरा में ये वाक़या है और उन्होंने जो हवाला दिया है वो मेराजुस सआदा का हवाला दिया है और रियाहीनुश शरिया जिल्द 4
صفحہ 364 کا حوالہ دیا۔ اس حوالے کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ نصیحت کا ایک جملہ زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ بدترین گناہگار انسان کو بھی ایک اچھا انسان بنانے میں نصیحت کا ایک جملہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے مجلس واعظ و نصیحت میں یا علم و عرفان کے بزم میں شرکت کرنی چاہیے، تاکہ جو موعظہ ہوتا ہے، جو نصیحت کی جاتی ہے، اس نصیحت کا ہماری زندگی پہ اثر ہو۔ اور اس سلسلے میں مجلس حسین عزاداری مظلوم کربلا ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے کہ زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے۔ چہردہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سن کر کے، دین کی گہرائیوں کا علم ہونے کے بعد، اور کربلا میں جس فداکاری اور جانثاری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ان قربانیوں کو سن کر کے ہمارے نفس میں طہارت ہوتی ہے، اور دل اور دماغ کی طہارت ہوتی ہے، اور وہ راستہ ہم اختیار کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں جس راستے پر چل کر کے ہم جنت تک پہنچ سکیں۔ ہمیں مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے نفرت ہوتی ہے۔ تو واقعہ کربلا سننے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک جملہ زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، تو وہاں تو چہردہ معصومین کے حالات، تمام انبیاء کے حالات، احکام الہی، تمام عقائد، تمام احکام، تمام اخلاق کے اہم رموز اور اسرار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر مسلسل مجلس حسین میں شرکت کی جائے تو زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک واقعہ زندگی میں انقلاب کیسے پیدا کرتا ہے، آپ کے سامنے ہم وہ پیش کر رہے ہیں جو جناب علامہ سید ہاشم رسول ذاتی نے اپنی کتاب کیفر گناہان کبیرہ میں تحریر کیا ہے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا شعوانہ، شین عین واو الف نو چھوٹی ہے، شعوانہ ایک عورت تھی جس کی آواز بڑی دلاویز، دلکش، دل میں اتر جانے والی اور بہت شیریں اور طرب انگیز آواز تھی۔ اور بصرے میں کوئی ایسی لہو و لعب کی محفل ایسی نہ تھی کہ جس میں یہ عورت شریک نہ ہوتی ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے گانے بجانے کی محفلوں میں شرکت کر کے اور اپنی خوبصورت اور دلنشیں اور دلاویز آواز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کر کے وہ منزلت حاصل کر لی تھی کہ اس کے پاس بے پناہ دولت اسی ذریعے سے آ گئی، اور اس دولت کے ذریعے سے اس نے بے شمار کنیزیں خریدیں، اور اس کے بعد خود محفل عیش و طرب کا اہتمام کرنے لگی، جہاں اللہ اللہ ہوتا تھا، گانا وغیرہ، شراب کے پیالے وغیرہ چلا کرتے تھے، یعنی اس طرح کی محفلیں خود اس نے انتظام کیا، اور اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے سے لوگوں کو فریفتہ کرتی تھی، گرویدہ کرتی تھی، اور لوگ دولت کی بارش کرتے تھے۔ ایک روز شعوانہ اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اسے ایک مکان سے گریہ و زاری کی آواز سنائی دی، آہ و فریاد کی آواز سنائی دی، لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ تو شعوانہ نے ایک کنیز کو اس گھر میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو معاملہ کیا ہے، لیکن کنیز گئی، واپس نہیں آئی۔ تو شعوانہ نے دوسری کنیز کو بھیجا، وہ گئی، وہ بھی واپس نہیں آئی۔ آخر میں تیسری کنیز کو اس نے ہدایت کی اور تاکید کی کہ اندر جاؤ، چاہے جو بھی واقعہ ہو، جیسا بھی منظر ہو، وہاں رکنا نہیں، بلکہ تم آ کر کے حالات سے ہمیں آگاہ کرنا۔ چنانچہ یہ تیسری کنیز بھی گھر میں داخل ہوئی، اور وہاں جا کر جو منظر دیکھا تو واپس آ کر اس نے شعوانہ کو بتایا کہ اندر جو یہ رونے کی آواز آ رہی ہے، گریہ و زاری کی آواز آ رہی ہے، فریاد و فغاں سنائی دے رہی ہے، یہ گناہگار لوگوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ایک واعظ ہے، ایک شخص ہے جو واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، عذاب آخرت سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، قیامت میں کیا ہونے والا ہے، مردے کس طریقے سے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور سب کے اعمال ہر ایک کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور انسان کے بدن کے حصے کس طریقے سے عمل کی گواہی دیں گے، نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے پیش کیا جائے گا، اچھے لوگوں کو کیا جزا ملے گی، برے لوگوں کو کیا سزا ملے گی، جہنم میں کس طریقے کا عذاب ہوگا۔ کچھ اس انداز سے وہ عذاب آخرت اور عذاب دوزخ کا ذکر کر رہا ہے،
کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جو پہلی کنیز بھیجی تھی اس کا بھی وہی حال ہے، دوسری کنیز جو آپ نے بھیجی تھی اس کا بھی وہی حال ہے۔ شاوانہ یہ سن کر کے اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا کہ چلیں ذرا ہم دیکھیں کہ آخر وہ کیا بیان کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح سے لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، اور انداز یہ ہے گریہ و زاری کا جیسے لوگ گویا اپنے ہوش و حواسی میں نہ ہوں اور ایک دم عجب کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ تو شاوانہ اس وقت گھر میں داخل ہوئی جب کہ موعظہ بیان کرنے والا یعنی واعظ روز قیامت کو جھٹلانے والوں کے متعلق ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اور وہ آیت سورہ فرقان آیت نمبر 10۔ تو پہلے آیت نمبر 10 کی تفسیر بیان کی، پھر آیت نمبر 11 کی تفسیر بیان کی، پھر آیت نمبر 12 کی تفسیر بیان کی، پھر آیت نمبر 13 کی تفسیر بیان کی، یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے 13 تک کی تفسیر بیان کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھوٹ سمجھا ہے، اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز کو سنیں گے۔ جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ ایسی اذیت ہوگی، ایسی تکلیف ہوگی کہ گڑگڑا کر رو کر کہیں گے کہ پروردگار یہاں پہ ہمیں موت دے دے، لیکن اب تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور اس عذاب کا مزہ چکھنا ہے کہ جس کا وعدہ پروردگار عالم نے گناہگاروں کے لیے پہلے ہی کیا تھا کہ جو ہماری باتوں پہ عمل نہیں کرے گا، جو ہمارے راستے پر نہیں چلے گا، جو ہمارے دین سے منحرف ہوگا، اسے سزا کیسی ملے گی۔ تو یہ تشریح جب اس طرح کی تشریح کر رہا تھا وہ واعظ، تو شاوانہ نے جب ان آیات کو اور تفسیر اور تشریح اور توضیح کو سنا تو اس کی حالت بالکل متغیر ہو گئی، بدل گئی۔ وہ ایک دم خوف سے کانپنے لگی، لرزنے لگی، اور واعظ کو خطاب کر کے کہا، اب وہ باقاعدہ ڈائریکٹ براہ راست واعظ کو مخاطب کیا اور کہا یہ بتا اگر میں توبہ کروں تو کیا میرا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ اب یہ بہت خوبصورت موڑ آیا، اسے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ وہ شاوانہ آ کے واعظ سے کہہ رہے، واعظ کو نہیں معلوم کہ یہ کون عورت ہے، لیکن یہ واعظ سے کہہ رہی ہے کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اس کا مطلب شاوانہ اتنی بدنام تھی کہ جب برائیوں کا تذکرہ آتا تھا، گناہوں کا تذکرہ آتا تھا، تو مثال کے طور پر اس کا نام لیا جاتا تھا۔ گناہگار انسانوں میں سب سے پہلے اس دور میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ تو جب واعظ سے اس نے کہا کیا اگر میں توبہ کروں تو میرا خدا مجھے معاف کر دے گا، تو واعظ نے جواب دیا کہ یقیناً پروردگار عالم سے اگر تو توبہ کرے گی تو وہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، بندوں پہ ماں کی شفقتوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اگرچہ تیرے گناہ شاوانہ کے گناہ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ شاوانہ ہی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے گناہ شاوانہ کے گناہ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس موقع پر شاوانہ کو اور بھی احساس ہوا کہ میں اتنی بری ہوں، اتنی بدنام ہوں کہ لوگوں کی زبان پہ گناہگاروں میں سب سے پہلے میرا نام آتا ہے۔ تو آخر میں کانپتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ اے شیخ، شاوانہ میں ہی ہوں، میں ہی شاوانہ ہوں، اور اب آپ کے سامنے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گی۔ میں آپ کو گواہ بنا کر اپنے خدا سے توبہ کرتی ہوں کہ اب گناہ نہیں کروں گی۔ واعظ نے اسے دوبارہ توبہ کی تاکید کی اور اسے خدا کے رحم و کرم کی امید دلائی کہ بندے کو اپنے خدا کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہگار سے گناہگار انسان بھی اگر اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو خدا کریم اسے اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ شاوانہ نے اس مکان سے نکل کر اپنے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ جتنے غلام، جتنے کنیز، سب زندگی اس کی بدل گئی۔ وہ جتنے غلام اور کنیز تھے سب حرام کی کمائی سے خریدے ہوئے تھے، لہٰذا اس نے جتنے غلام اور کنیزیں تھیں وہ سب اس نے آزاد کر دیا، اور جتنے
اس کے پاس مال دولت تھی وہ سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہ اور بالکل تنہائی کی زندگی گزاری اور ایک مذہبی زندگی اور واعظ و نصیحت خود کرنے لگی، یعنی خود اس منزل پا گئی اور دین کی اتنی معرفت حاصل کی کہ وہ خود واعظ و نصیحت کرنے لگی اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ اس کے بدن کا گوشت پگھل گیا۔ کہاں تو کھا پی کر کے صحت مند تھی اور کہاں اس کے بدن کا گوشت پگھل گیا اور وہ نہایت کمزور اور ناتواں ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنے بدن پہ نگاہ کی اور کہا، آہ دنیا میں اس طرح پگھل گئی ہوں، نہ جانے آخرت میں کیا حال ہوگا۔ معراج السعادہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بہرحال تو اتنا وہ روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی اور خدا کے ذکر میں مصروف رہتی تھی کہ اس کا گوشت پگھل گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب وہ مجلس وعظ کا اہتمام کرتی تھی تو اس کا واز سننے کے لیے بڑے بڑے لوگ، متقی پرہیزگار لوگ جمع ہوتے تھے۔ کہاں ایسی گناہگار تھی اور کہاں اس بلندی پہ فائز ہو گئی کہ متقی پرہیزگار لوگ اس کے بزم واز و نصیحت میں شریک ہونے لگے۔ مجلس حاضرین مجلس بھی اس کے ساتھ ساتھ گریا کرتے تھے، وہ بھی روتی جاتی تھی، اور جو لوگ اس کا واز سنتے تھے وہ بھی گریا کرتے تھے، آہوزاری کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک روز اس سے کہا کہ آپ اس قدر روتی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آنکھوں کی روشنی زائل نہ ہو جائے، آپ اندھی نہ ہو جائیں، آپ نابینا نہ ہو جائیں زیادہ رونے کی وجہ سے۔ تو اس نے بڑا قیامت خیز جواب دیا، اس نے کہا دنیا میں اندھا ہونا قیامت میں اندھا ہونے سے بہتر ہے۔ ریاحین الشریعہ جلد 4 صفحہ 364۔ آپ دیکھیے عذاب آخرت سے اگر انسان بالکل غافل ہو جائے تو کوئی طاقت اسے گناہوں سے اس طریقے سے محفوظ نہیں کر سکتی، اور گناہوں سے نیکی کی طرف لانے میں کوئی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی یہی خوبی ہے اور اسلام کا یہی کمال ہے کہ اسلام نے صرف دنیا میں گناہوں کی سزا یا اچھائیوں کی جزا کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اسلام نے جب بھی جزا اور سزا کا تذکرہ کیا ہے تو جزوی طور پر دنیا میں جزا یا سزا کا تعلق ہے، لیکن اصل جزا اور اصل سزا کا تعلق آخرت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے خوف کا احساس ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے، قیامت پہ ایمان رکھنا چاہیے، قیامت پہ سچا ایمان رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اچھا کام ہم کریں گے تو جنت کے انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے، اگر برا کام انجام دیں گے تو پھر دوزخ کا عذاب ہمارا مقدر ہوگا۔ اسلام نے گناہوں کی روک تھام کے لیے اسی لیے صرف دنیا میں ملنے والی سزا سے خوف نہیں دلایا ہے، یعنی صرف جو دنیا میں سزا ملتی ہے اس سے خوف نہیں دلایا، بلکہ ان کو عذاب آخرت سے ڈرا کر ان کے دل میں روز محشر کے اعتقاد کو دل میں بالکل بٹھا دیا ہے۔ روز محشر میں جو ہونے والا ہے، جو منظر ہے وہ دل میں بٹھا دیا ہے، راسخ کر دیا ہے۔ اور جیسے کہ سورہ حمد میں آپ نے پڑھا ہوگا مالک یوم الدین، وہ روز آخرت کا مالک ہے۔ مالک تو اس دنیا کا بھی ہے، لیکن اس دنیا میں اختیار دیا کہ جو چاہے حکومت کر لے، لیکن آخرت میں صرف اور صرف خدا کا حکم چلے گا۔ وہاں نہ کسی نمرود کا حکم ہوگا، نہ شداد کا حکم ہوگا، صرف اور صرف خدا کا حکم ہوگا، اور ان لوگوں کی حکومت ظاہر ہوگی جنہیں پروردگار عالم حکومت کا اختیار دے گا، یعنی محمد وآل محمد علیہ السلام کی حکومت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ اور آخرت کا احساس اس لیے دلایا تاکہ اس راستے کو اختیار کریں ہم جو صحیح ہو اور ہمارے حق میں بہتر ہو۔ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہم اس راستے پر چلیں کہ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے وہ راستہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور اسلام نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ گناہوں کی سزا صرف اسی دنیا تک محدود نہیں۔ اگر اسی دنیا تک گناہوں کی سزا محفوظ ہوتی تو بہت سے لوگ دیکھیے آج بھی سزا سے بچ جاتے ہیں، اپنے اثر کے ذریعے، اپنے رسوخ کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے سے
رشوت دے کر کے اس دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے بتایا اس دنیا میں اگر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے اثر و رسوخ اور دولت کا سہارا لے کر تم سزا سے بچ بھی گئے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ سزا سے بچ گئے ہو، بلکہ آخرت میں ایک روز تمہیں ہمارے سامنے آنا ہے، حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ ہمارے 1,24,000 انبیاء اسی لیے آئے تھے تاکہ جنت کا راستہ دکھائیں، دوزخ سے ہمیں بچائیں۔ خصوصاً محمد وآل محمد علیہ السلام نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بہت اذیتوں کا سامنا کیا ہے۔ کربلا میں امام حسین اسلام نے اپنے پورے گھرانے اور اصحاب کی قربانیاں دی ہیں، اہل حرم نے اسیری کے مرحلے طے کیے ہیں تاکہ صحیح راستہ ہم تک پہنچے اور اس صحیح راستے پر چل کر ہم جنت کے مستحق ہوں اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور خود جہاں تک ہماری کوشش کام کر سکے لوگوں کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ فقط والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ صلی علی محمد